तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर डाला। 1986 में पैगंबर इस्लाम की तौहीन की सज़ा उम्र कैद या मौत रख दी गई। और यही नहीं, बाद में इस बंदे की लाश को आग लगाकर जला दिया गया। आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस मुबैना गुस्ताख की लाश भी अब महफूज नहीं है इन जुनूनियों के हाथ से। पुलिस ने इस मुलजिम को थाने में रखना मुनासिब नहीं समझा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पाकिस्तान में 1-2 दिन पहले एक ऐसी खबर आई जिसकी इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवरेज की, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये कोई ख़ास खबर नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ आए रोज़ ये मामला होता रहता है, इसीलिए हम पाकिस्तानियों को ये चीज़ नॉर्मल लगती है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के लिए ये चीज़ बड़ी अनहोनी है, इसीलिए वो ऐसी खबरों को ढूंढते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं। इस खबर को इंडिया टुडे ने भी चलाया है, अमेरिकी न्यूज़पेपर द न्यूज़ टाइम्स ने भी इस खबर को चलाया, लंदन की एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने भी इस खबर को चलाया, ऐसे ही अमेरिका की एक और न्यूज़ एजेंसी स्टैंडर्ड जनरल ने भी इस खबर को ब्रेक किया। पाकिस्तानियों के लिए वैसे ही बाहर के ममालिक के वीज़े लेना आसान नहीं है, और जब बाहर के ममालिक के लोग ऐसी खबरें पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं तो वो पाकिस्तानियों से मज़ीद बदज़न होते हैं। ख़बर यह है कि बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में पुलिस के एक सीनियर अहलकार के मुताबिक तौहीन रसालत के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत एक मुलजिम को एक पुलिस अहलकार ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। मुलजिम अब्दुल अली को बुध को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद खरोटाबाद थाने के पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया था और इनके खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295C के तहत मुकदमा दर्ज किया था। ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग ये वीडियो देखें। मुझे इसका तर्जुमा तो नहीं पता कि ये बंदा इस वीडियो में क्या कह रहा है। मैंने काफ़ी लोगों से पूछने की कोशिश भी की कि ये बंदा क्या कह रहा है, हमें भी पता चले कि इसने किस तरह की गुस्ताखी की है रसूलुल्लाह की शान में। लेकिन मैंने जितने भी बंदों से रब्ता किया उन्होंने मुझे ये कहा कि हम अपनी ज़ुबान से ये अल्फाज नहीं दोहरा सकते जो इसने गुस्ताखी की है। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है या वो लोग जानते हैं जिनको पश्तो ज़ुबान समझ आती है कि इस बंदे ने क्या गुस्ताखी की है। खैर, ये वीडियो वायरल होने के बाद खरोटाबाद पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई थी और ये हजूम पुलिस से मुसलसल मुतालबा कर रहा था कि इस मुलजिम को यानी इस गुस्ताख को हमारे हवाले कर दिया जाए। पुलिस ने इस मुलजिम को थाने में रखना मुनासिब नहीं समझा। कोयटा पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि खरोटाबाद पुलिस स्टेशन में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद की मौजूदगी की वजह से और इसलिए पुलिस ने मुलजिम को कैंट पुलिस स्टेशन में मुंतकिल कर दिया। पुलिस अहलकार के मुताबिक कैंट थाने में ही मौजूद एक पुलिस अहलकार ने फायरिंग करके मुलजिम को हलाक कर दिया। हलाक होने वाले मुलजिम का नाम अब्दुल अली है। यह है वो पुलिस वाला जिसने इस मुबैना गुस्ताख को कत्ल करके अपनी जन्नत का टिकट पक्का कर लिया। खरोटाबाद पुलिस स्टेशन के एक सीनियर अहलकार का कहना है कि अब्दुल अली पर गोली चलाने वाले पुलिस अहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वाक़े के बाद मकामी मजहबी लोग इस पुलिस अहलकार के घर गए जिसने मुबैना गुस्ताख को फायरिंग करके कत्ल किया था और इस पुलिस वाले के बाप के गले में हार पहनाते रहे कि आपके बेटे ने बहुत ही अच्छा काम किया है और आप एक गाजी के बाप हैं। और तो और इस पुलिस वाले गाजी पर मुकामी लोगों की तरफ से एक नज़म भी लिख दी गई है। इस पुलिस अहलकार को बज़ाहिर हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के तमाम उलमा कराम ये बात अपने बयानात में कह चुके हैं, किसी भी गुस्ताखे रसूल को सज़ा देने का हक़ सिर्फ़ अदालत के पास है और कोई भी बंदा कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। इस बारे में जामिया बनोरिया का एक फ़तवा भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से हमारी अवाम अब जुनूनी हो चुकी है और इसको फतवों और उलमा कराम के बयानात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि हर फ़िरके और हर मसलक के बड़े बड़े उलमा कराम ने इस बात का ऐलान किया हुआ है कोई भी बंदा कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता और तौहीन मज़हब के मुलजिम को सिर्फ़ अदालत ही सज़ा दे सकती है। पुलिस के मुताबिक अब्दुल अली की लाश को सिविल हस्पताल मुंतकिल करने की बजाय मुतल्लिका पुलिस सर्जन को पोस्टमार्टम के लिए
ایک محفوظ مقام پر بلا لیا گیا ہے۔ آپ اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس مبینہ گستاخ کی لاش بھی اب محفوظ نہیں ہے ان جنونیوں کے ہاتھ سے۔ اسی ڈر کی وجہ سے پولیس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک محفوظ مقام پر پوسٹ مارٹم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب پاکستان میں توہین مذہب کے الزام میں ملزم کے خلاف قانون ہاتھ میں لیا گیا ہو۔ رواں برس خیبر پختونخوا کے ضلع سوات کے علاقے مدین میں توہین قرآن کے الزام میں سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے ایک ٹورسٹ کو مشتعل ہجوم نے پولیس کی حراست سے زبردستی نکال کر قتل کر دیا تھا، اور بعد میں پتہ یہ چلا کہ ہوٹل کے مالک کو ہوٹل کے سٹاف کی شکایت کرنے پر ہوٹل کے عملے اور مینیجر کی ملی بھگت سے اس بندے پر توہین قرآن کا الزام لگا کر بیچارے کا ناحق قتل کر دیا گیا۔ اور یہی نہیں، بعد میں اس بندے کی لاش کو آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ عبدالعلی کے خلاف توہین مذہب کے الزام کی وجہ بننے والی مبینہ ویڈیو ایک چلتی گاڑی میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ ملزم کے خلاف درج FIR کے مطابق عبدالعلی نامی یہ شخص خود گاڑی چلا رہا تھا، اور اسی دوران گاڑی میں سوار ایک اور شخص نے ان سے تحریک انصاف کے ایک رہنما کی گرفتاری پر ان کا رد عمل پوچھا۔ اس گرفتاری پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے عبدالعلی نے کہا کہ اب لوگوں کو ہر علاقے میں سرکاری اہلکاروں کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ حالات کو کس جانب لے جا رہے ہیں۔ FIR کے مطابق ملزم عبدالعلی نے اسی گفتگو کے دوران مذہبی اعتبار سے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بدھ کو لوگوں کی ایک بڑی تعداد کوئٹہ میں جبل نور القرآن کے قریب مغربی بائی پاس پر جمع ہو گئی، اور ان لوگوں نے بائی پاس اور اسپنی روڈ پر ٹائر جلا کر ٹریفک بند کر دی تھی، اور وہ ملزم عبدالعلی کی گرفتاری اور اسے سزا دینے کا مطالبہ بھی کر رہے تھے۔ تاہم ملزم کی گرفتاری کے بعد بھی مظاہرین منتشر نہیں ہوئے، بلکہ خروٹ آباد پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہو گئے، اور وہ پولیس سے مطالبہ کرنے لگے کہ ملزم کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ SP صدر پولیس شوکت محمد کے مطابق ہجوم کی جانب سے یہ غیر قانونی مطالبہ کیا جاتا رہا کہ ملزم کو ان کے حوالے کیا جائے۔ انہوں نے ہجوم کے مطالبے کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ نہ صرف ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا بلکہ اسے گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور اسے عدالت سے اب سزا بھی دلوائی جائے گی۔ اور مشتعل افراد نے تھانے کے مرکزی دروازے کو توڑ کر تھانے کی حدود میں داخل ہونے کی بھی کوشش کی تھی، جس پر ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ مظاہرین کی جانب سے تھانے کا گھیراؤ اور اس پر پتھراؤ کا سلسلہ رات دیر تک جاری رہا، اور اسی دوران ملزم کو کینٹ تھانہ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ توہین مذہب کے قوانین پہلی مرتبہ برطانوی راج میں 1860 میں بنائے گئے تھے، اور پھر 1927 میں ان میں اضافہ کیا گیا تھا۔ 1980 اور 1986 کے درمیان جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے دور میں متعدد شقیں ڈالی گئیں۔ جنرل ضیاء ان قوانین کو اسلام سے مزید مطابقت دینا چاہتے تھے، اور احمدیہ برادری، جسے 1973 میں غیر مسلم قرار دیا جا چکا تھا، ان کو مسلمان اکثریت سے علیحدہ کرنا چاہتے تھے۔ برطانوی راج نے جو قوانین بنائے، ان میں کسی مذہبی اجتماع میں خلل ڈالنا، کسی قبرستان میں بغیر اجازت کے داخل ہونا، کسی کے مذہبی عقیدے کی توہین کرنا، یا سوچ سمجھ کر کسی کی عبادت گاہ یا عبادت کی کسی بھی چیز کی توہین کرنا جرم قرار پائے تھے۔ ان قوانین میں زیادہ سے زیادہ سزا 10 سال اور جرمانہ تھا۔ 1980 میں اسلامی شخصیات کے خلاف توہین امیز بیانات کو بھی جرم قرار دیا گیا تھا، جس میں 3 سال کی سزا مقرر کی گئی۔ 1982 میں ایک اور شق شامل کی گئی، جس میں جان بوجھ کر قرآن کی بے حرمتی کی سزا پھانسی رکھ دی گئی۔ 1986 میں پیغمبر اسلام کی توہین کی سزا عمر قید یا موت رکھ دی گئی۔ اس قانون کے ناقد سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو اس وقت توہین رسالت کے الزام میں قید آسیہ بی بی سے جیل میں ملاقات سے چند روز بعد ان کے اپنے سیکیورٹی گارڈ ممتاز قادری نے 2011 میں قتل کر دیا تھا۔ توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت کی حقدار ٹھہرائے جانے والی آسیہ بی بی کو 8 سال قید میں رکھا گیا تھا، لیکن اکتوبر 2018 میں سپریم کورٹ نے ان الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے انہیں بری کر دیا تھا۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں توہین مذہب اور توہین رسالت کے الزامات کے بعد مشتعل ہجوم کی جانب سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ملزم کو ہلاک کرنے یا تشدد کا نشانہ بنانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اسی سال 2024 میں سرگودا کے علاقے
مجاہد کالونی میں ایک فیکٹری کے باہر زمین پر گرے مقدس اوراق کی نشاندہی پر کچھ ہی گھنٹوں میں حالات اس قدر کشیدہ ہو گئے تھے کہ امن و امان کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس کے ہزاروں اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ اس واقعے میں بھی ملزم ہجوم کے تشدد کا نشانہ بن کر ہلاک ہو گیا تھا، اور اسی سال فروری میں لاہور میں بھی اسی نوعیت کا واقعہ پیش آیا جب ایک خاتون کو اچھرا بازار میں دوران شاپنگ ان کے لباس کے ڈیزائن کی وجہ سے مشتعل ہجوم کی جانب سے توہین مذہب کا الزام عائد کیا گیا۔ ہجوم نے الزام عائد کیا تھا کہ خاتون کے لباس کے ڈیزائن میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اس واقعے میں اے ایس پی گلبرگ شہر بانو نقوی کی جانب سے بروقت کارروائی نے صورتحال کو نہ صرف بگڑنے سے بچایا بلکہ خاتون کو بھی مشتعل ہجوم سے بحفاظت نکالنا ممکن بنایا، اور بعد میں اس جاہل عوام کو پتہ چلا کہ اس عورت کے لباس میں کوئی قرآنی آیات نہیں لکھی ہوئی تھی بلکہ ایک لفظ حلوہ لکھا ہوا تھا۔ یہ تو ہے ہماری عوام کا علمی لیول، جس لفظ پر زبر زیر پیش ڈلی ہو ان کے لیے وہ لفظ مقدس ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد بنگلہ دیش کی دیواروں پر لکھے ہوئے اس جملے کی تصاویر ہر سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر ہوتی دکھائی دیں، جس میں عربی زبان میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے۔ اس پوسٹ کو ہر بندے نے شیئر کیا اور کہا کہ پاکستان جیسی جاہل عوام اگر بنگلہ دیش میں ہوتی تو ان الفاظ کو آتے جاتے چومتے اور چاٹتے بغیر یہ جانے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ پچھلے سال اگست 2023 میں پنجاب کے شہر جڑاں میں توہین مذہب کے الزام میں مسیحی آبادی پر حملوں اور جلاؤ گراؤ کے واقعات میں مشتعل ہجوم نے 19 گرجا گھروں اور مسیحی عبادت گاہوں کے علاوہ 86 مکانات کو آگ لگائی اور ان میں توڑ پھوڑ بھی کی تھی۔ اور یہی نہیں، 2021 میں سیالکوٹ میں اسی نوعیت کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جب ایک فیکٹری میں بطور مینیجر کام کرنے والے سری لنکن شہری پریانتھا کو ایک مشتعل ہجوم نے توہین مذہب کے الزام میں تشدد کر کے ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاش کو آگ لگا دی، اور اس واقعے کی بعد میں جب تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ یہ مینیجر اپنے ماتحت ورکرز کو کہتا تھا کہ کام ٹھیک سے کریں اور کام میں کوئی دو نمبری نہ کریں، جس پر پاکستانی سٹاف نے اپنا دماغ دوڑایا اور اس سری لنکن شخص پر توہین مذہب کا الزام لگا کر اس بیچارے کو تو قتل کر دیا اور خود پاکستانی قوم کے ہیرو بن گئے۔ 1 جولائی 2021 پنجاب کے شہر خوشاب میں ملک عمران حنیف جو ایک بینک مینیجر تھے، ان کے بینک میں کام کرنے والے ایک سیکیورٹی گارڈ نے بینک مینیجر پر توہین مذہب کا الزام لگایا، اس مبینہ گستاخ کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ بعد میں جب اس واقعے کی تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا یہ سیکیورٹی گارڈ کام چوری کرتا تھا، جس کی وجہ سے بینک کے مینیجر نے اسے بار بار سمجھایا، لیکن یہ بندہ ہڈ حرامی سے باز نہ آیا اور اس شیطان نما انسان نے اپنے ہی بینک مینیجر پر توہین مذہب کا الزام لگا کر اسے قتل کر دیا۔ گو کے بعد میں اس سیکیورٹی گارڈ کو 2 بار سزائے موت، 12 سال قید کی سزا اور 13 لاکھ روپے جرمانہ ہوا، لیکن وقتی طور پر ہمارے جنونی لوگوں نے اسے ہیرو بنا دیا اور اس کے گلے میں ہار بھی پہناتے رہے۔ جب یہ سیکیورٹی گارڈ اپنے مینیجر کو قتل کر کے سڑک پر آیا تو لوگ مذہبی نعرے لگاتے رہے اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ بھی چومتے رہے، اس کے گلے میں ہار بھی پہناتے رہے اور ساتھ ہی اسے غازی کا لقب بھی دے دیا۔ توہین رسالت کے الزامات لگانے کے بعد اسی طرح ثوابی سے تعلق رکھنے والے 25 سالہ مشال خان تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر ڈالا۔ 13 اپریل 2017 کو مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں طلبہ اور یونیورسٹی کے کچھ ملازمین پر مشتمل ایک مشتعل ہجوم نے، کہاں تک آپ سنیں گے اور کہاں تک میں آپ کو سناؤں گا، یہ کہانیاں وہ ہیں جو کبھی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، دن بدن مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جب ان کہانیوں کی تہہ میں جائیں اور تحقیقات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے توہین مذہب نہیں بلکہ اپنی ذاتی دشمنی یا کوئی اور مقصد ہوتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔